Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 169 से तर्जमा और तफसीर बताऊंगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 169। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो खुद तुम्हें मालूम नहीं। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा। सूई और फहशाई को मुतरादिफ यानी हम मायने भी करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सूई से मुराद मतलकन गुनाह है और फहशाई से मुराद कबीरा गुनाह है। शैतान का काम ही ये है कि वो लोगों को बुराई की तरफ बुलाए, कुफ्र व शिर्क की तरफ, अल्लाह के मुतल्लिक गलत अकायद मंसूब करने की तरफ, या उसके हलाल करदा को हराम कहने और उसके हराम करदा को हलाल कहने की तरफ बुरे कामों मसलन झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, बहतान, लड़ाई फसाद, हसद, बुग़्ज़ और कीना, तकब्बुर और अना नियत, नफ़रत और अदावत, तकब्बुर और अनायत, नफ़रत और अदावत, जंगो जदल, तज़ील और तहकीर, इस्तिज़ा और इल्ज़ाम तराशी वगैरह चीज़ों की तरफ बुलाए। यूं ही बेहयाई के काम गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, नाच, मुजरे, बदनिगाही, फहश गुफ्तगू, गंदी बातें, नाजायज़ ताल्लुकात, बुरी नीयत से देखना, छूना, बदकारी वगैरह गुनाहों की तरफ बुलाना शैतान का काम है। अफसोस की बात है कि आजकल इन बुराइयों में से बहुत सी चीज़ों की तरफ बुलाने में घर वालों और दोस्त अहबाब, घर, बाजार, मुआशरा, अफसर वगैरह का तामुन या तरगीब होती है। कोई आदमी नेकियों की तरफ आने का सोचता भी है तो जो अफराद अभी मैंने बताए हैं इन्हें खींच कर गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। है काश हमें अच्छी सोहबत, अच्छा मुताला और अच्छा घराना और अच्छे दोस्त मिल जाएं। आयत नंबर 170। और जब उनसे कहा जाए कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया है तो कहते हैं बल्कि हम तो इसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ अक्ल रखते हों तो ना वो हदायत याफ्ता हों। वाइज़ा कीला लहुम। और जब इनसे कहा जाए, जब काफरों से कहा जाता है कि तौहीद और कुरान पर ईमान लाओ और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल जानो जिन्हें अल्लाह ने हलाल किया, तो मुशरिकीन इसका एक ही जवाब देते हैं कि हम तो उसी राह और रस्म और तौर तरीक़ों पर चलेंगे जिस पर हमारे बाप दादा चलते आए हैं। इन्हें फरमाया गया कि जब बाप दादा दीन के अमूर को ना समझते हों और राय रास्त पर ना हो तो इनकी पैरवी करना हमाकत और गुमराही है। बाप दादा 40 साल की उम्र को पहुंचकर खुदकुशी करते हों तो क्या औलाद भी 40 साल की उम्र में खुदकुशी करेगी? वो रोज़ाना कीचड़ में छलांग मारते हों तो क्या औलाद भी यही शुरू कर दे? सीधी बात है कि सही बात में पैरवी की जाए और गलत बात में हरगिज़ नहीं। शरीयत के मुकाबले में गुमराह बाप दादा की पैरवी करना हराम है। जो ही गुनाह के कामों में बाप दादा की पैरवी नाजायज़ है, हुक्म हदीसुल्लाह ताला की नाफरमानी के काम में किसी की अताहत नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ शादी, मर्ग और दीगर कई मौका पर शरीयत पर चलने का कहा जाए तो लोग आगे से यही बाप दादा, ख़ानदान और बरादरी के रस्म और रिवाज का उज़र पेश करते हैं। ये भी सरासर गलत और बातिल है। खुलासा एक कलाम ये है कि बुरों की पैरवी बुरी है और अच्छों की पैरवी अच्छी। जैसे हम बुजुर्गाने दीन, सहाबा, ताबेन, आइमा, औलिया सालीन की पैरवी करते हैं तो ये बहुत अच्छी है कि इसका हुक्म खुद कुरान ने दिया है। चुनाचे फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में वकूनु मा सादिकीन,
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا، چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 171، اور کافروں کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے، یعنی ایمان نہ لاتے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان، زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے؟ اس اعتبار سے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ، کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔ آیت نمبر 172، ہے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کا بیان کیا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87-88 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 31-32 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 114 وغیرہ۔ الغرض اسی طرح کے کئی مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں۔ کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، چنانچہ فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 173، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کی ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم، تم پر یہی حرام کیے۔ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جس کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہوگا، کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہے جو ہم نے فرما دیے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے، نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ناظرین اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہوں۔ نمبر 1 تھا مردار، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور
کتابی کے علاوہ اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا ہو یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال سینگ ہڈی پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ نمبر 2 تھا خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں فرمایا یا بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ تھا خنزیر یعنی سور، نجس العین ہے۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ غیر اللہ کے نام کا ذبح کرنا تھا نمبر 4 پہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ حقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے احسان و ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا، ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبہ کا حج وغیرہ، جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرأت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی المکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر معمول کرنا واجب ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اور اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دی، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ اس کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کو بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے۔ خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھنا، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ کا نام لیا گیا اسے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح نہیں۔
ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 119۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔